बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में आज के सेशन में हमारा मौजू है नक्शा हमारा साथी। इस साल हम नक्शा हमारा साथी इस सबक में ज़मीन की शक्लों का तारुफ हासिल करेंगे। साथ ही साथ नक्शे में कुदरती तश्कील ज़ाहिर करने का तरीक़ा, बुलंदी और गहराई के लिए रंगों का इस्तेमाल और इशारों और अलामतों का इस्तेमाल सीखेंगे। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। हमारे माहौल में ज़मीन की सतह एक जैसी नहीं होती है। नशेब व फराज की वजह से ज़मीन पर ख़ास शक्लें बनती हैं। इस वजह से पहाड़ी, वादी, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, जज़ायर वग़ैरह ज़मीनी शक्लें बनती हैं। नक्शे पर ज़मीन की इन शक्लों को अलग अलग तरीकों से दिखाया जाता है। ग्लोब और नक्शे हमारे लिए बड़े ही कारआमद साबित होते हैं। ज़मीन के किसी भी छोटे या बड़े हिस्सों को ज़ाहिर करने के लिए नक्शों का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोब हो या नक्शे, ये हमारे लिए इंतहाई कारआमद हैं। आपको याद है पिछली दफ़ा हमने आपको एक होमवर्क दिया था। आपको पता करना था कि एटलस किसे कहते हैं और हमने आपसे वादा किया था कि इसके मुतालिक अगले सेशन में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आइए देखते हैं एटलस क्या है। What is an atlas? An atlas is a collection of maps. It is typically a bundle of maps of Earth or a region of Earth. नक्शों के मजमूए को एटलस कहते हैं। World Atlas. A world atlas will give you information about all of the countries in the world. World Atlas में हमें दुनिया के तमाम ममालिक के मुतालिक इंफॉर्मेशन मिलती है। दुनिया के तमाम ममालिक के मुतालिक नक्शे वर्ल्ड एटलस में हमें मिलते हैं। हम इन नक्शों का इस्तेमाल फौजी मुहिम, सयाहत, कोहे पैमाई की राह मुतय्यन करने, माहौल की तरक्की की मंसूबाबंदी करने जैसे मुतअद्दिद उमूर के लिए करते हैं। तो हमने देखा कई लोग नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। खाका या नक्शे में अलग अलग इकाइयां दिखाई जाती हैं।
ان اکائیوں کو اگر الگ الگ طریقوں سے بتایا جائے تو خاکہ یا نقشہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی درسی کتاب میں مختلف نقشے دیکھے ہوئے ہیں۔ ان خاکوں یا نقشوں میں الگ الگ اکائیاں دکھائی جاتی ہیں۔ کچھ نقشے ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی ملک کی زرعی پیداوار کو ظاہر کیا جاتا ہے، تو کہیں کسی ملک میں پائی جانے والی معدنیات کو۔ کچھ نقشے ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی علاقے میں آمد و رفت کے ذرائع ظاہر کیے جاتے ہیں۔ تو مختلف نقشوں میں، خاکوں میں الگ الگ اکائیاں دکھائی جاتی ہیں۔ ان اکائیوں کو اگر الگ الگ طریقوں سے بتایا جائے تو خاکہ یا نقشہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان نقشوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اکائیوں کی وضاحت کی جاتی ہے۔ نقشے میں بتائی گئی اکائیاں سب کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے علامتوں اور اشاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ مخصوص اور یکساں طریقے سے علامات اور اشارے ظاہر کیے جاتے ہیں تاکہ وہ سب کو عام طور پر سمجھ میں آ جائیں۔ تو یہاں آپ دیکھیے، ریلوے لائن کے لیے اس طرح اشاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ فٹ پاتھ ظاہر کرنے کے لیے اس طرح بروکن لائنز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل اشارے ہیں جو کسی نقشے میں بتائی ہوئی اکائیوں کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نقشے اور خاکے میں بتائی گئی مختلف اکائیاں مثلاً بندرگاہ، قلعہ، تالاب، پہاڑ، ریل کا راستہ، گھاس، آبادی، انہیں ظاہر کرنے کے لیے مختلف علامتوں اور اشاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اشاروں اور علامتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ نقشے اور خاکے میں کبھی اشارے استعمال ہوتے ہیں اور کبھی علامتیں۔ اشاروں اور علامتوں کے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نقشے میں الگ الگ چیزیں بتانے کے لیے مفہوم کے مطابق استعمال کی ہوئی علامتیں یعنی اشارے، یہ اکثر علم ہندسہ کی اشکال کی صورت میں ہوتے ہیں، مثلاً خط، مربع، زاویہ، نقطہ وغیرہ۔ علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ نقشے میں الگ الگ چیزیں بتانے کے لیے مفہوم کے مطابق استعمال کی ہوئی علامتیں۔ علامت کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کے لیے استعمال کی ہوئی تصویروں کی چھوٹی شکلیں۔ مثلاً یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ علامتیں، انہیں دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کن چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثلاً مندر، مسجد، قلعہ وغیرہ۔ یہاں آپ مزید کچھ علامتیں دیکھ سکتے ہیں۔ علامت کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کے لیے استعمال کی ہوئی تصویروں کی چھوٹی شکلیں۔ اشارے اور علامتوں کے استعمال سے ان مقامات کی مختصر اور صحیح معلومات نقشہ دیکھنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ نقشے کے اشاریے میں بتایا جاتا ہے کہ اشارے اور علامتیں کس کس کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔
تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نقشے کا اشاریہ کسے کہتے ہیں۔ نقشے کے اشاریے میں بتایا جاتا ہے کہ اشارے اور علامتیں کس کس کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 49 پر یہ نقشہ دیا ہوا ہے۔ اس نقشے میں بھارت کی چند زرعی پیداوار اور آمد و رفت کے مختلف راستے دکھائے گئے ہیں۔ یہاں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نقشے میں اس طرح نقشے کا اشاریہ دیا ہوا ہے اور یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ نقشے کے اشاریے میں بتایا جاتا ہے کہ اشارے اور علامتیں کس کس کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ اس نقشے میں بھی یہاں آپ نقشے کا اشاریہ دیکھ رہے ہیں۔ اس نقشے میں بھارت کی زرعی پیداوار اور آمد و رفت کے راستے بتائے گئے ہیں اور نقشے کا اشاریہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے کن علامتوں اور اشاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر زرعی پیداوار ظاہر کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں علامتیں استعمال ہوئی ہیں۔ علامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علامت کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کے لیے استعمال کی ہوئی تصویروں کی چھوٹی شکلیں۔ تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں پیاز، سیب، چائے کی پتی، سنترے، آم، کافی، زعفران، لونگ وغیرہ کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی تصویروں کو علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ آمد و رفت کے راستے بتانے کے لیے اشاروں کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ اشارے اکثر علم ہندسہ کی اشکال کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نقطہ، خط، ان کی مدد سے آمد و رفت کے راستے بتائے گئے ہیں۔ بین الاقوامی سرحد، ریاستی سرحد، ملک کی راجدھانی، قومی شاہراہ، اہم ہوائی راستے، اہم آبی راستے وغیرہ ظاہر کرنے کے لیے اشاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کی درسی کتاب ہی میں پیج نمبر 47 پر بھارت کا یہ سیاسی نقشہ دیا ہوا ہے۔ اس میں بھارت کی مختلف ریاستیں، مرکز کے زیر انتظام علاقے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ اشارے بھی دیے ہوئے ہیں۔ ان اشاروں کی وضاحت کرنے کے لیے نقشے کا اشاریہ بھی موجود ہے۔ نقشے کا یہ اشاریہ ہمیں بتاتا ہے کہ اشارے اور علامتیں کس کس کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ مثلاً بین الاقوامی سرحد کے لیے، ریاستی سرحد، ملک کی راجدھانی، ذیلی ریاستوں کی راجدھانی اور مرکزی زیر انتظام علاقے کی راجدھانی ظاہر کرنے کے لیے ان اشاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں اشارے جو ہیں یہ اکثر علم ہندسہ کی اشکال کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ اشارے اور علامتیں دی ہوئی ہیں۔ ان میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ دلدل کے لیے اس طرح علامت استعمال کی گئی ہے۔ جنگلات کے لیے یہ علامت ہے، پیڑ کی چھوٹی چھوٹی تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ برج کے لیے یہ اشارہ ہے۔ مین روڈ کے لیے اس طرح، ریلوے لائن کے لیے اس طرح کا اشارہ، فٹ پاتھ ظاہر کرنے کے لیے، گولف کا میدان ظاہر کرنے کے لیے، کار پارک کے لیے۔ تو اس طرح مختلف چیزوں کو نقشے میں ظاہر کرنے کے لیے اشارے اور علامتیں استعمال کی جاتی ہیں۔
یہاں کچھ علامتیں اور اشارے دیے ہوئے ہیں. آئیے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں علامتیں کون سی ہیں اور اشارے کون سے. سب سے پہلے ٹیوب ویل. علامت ہے ٹیمپل، علامت دی ہوئی ہے ٹیپ، علامت ہے اسکول، علامت کلب. یہ اشارہ ہے. میڈیسن اشارہ، ڈرین اشارہ، نان سرویڈ ہاؤس اشارہ، سرویڈ ہاؤس اشارہ، روڈ یہ بھی اشارہ ہے. آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 42 پر آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے. انسٹرکشنز ہیں آپ کے لیے. درج ذیل اشارے اور علامتیں پہچانیے اور ان کے نام چوکون میں لکھیے. آئیے دیکھتے ہیں کون سی علامتیں اور اشارے دیے گئے ہیں اور انہیں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی علامت یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے، سرو شکشا ابھیان. سب پڑھیں سب بڑھیں. سن 2001 میں اس کی شروعات ہوئی اور اس کا مقصد تھا یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. ابتدائی تعلیم کے فروغ کے لیے یہ ابھیان شروع کیا گیا اور اسے اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے. دوسری علامت دوردرشن. ٹیلی ویژن پر آپ نے دوردرشن چینل پر یہ علامت دیکھی ہوگی. اسے بنانے والے یا ڈیزائن کرنے والے شخص کا نام ہے دیواشیش بھٹاچاریہ. تو یہ علامت دوردرشن کو ظاہر کرتی ہے. آج کل بہت سارے چینلز ٹیلی ویژن پر آ گئے ہیں، سب کے اپنے اپنے لوگوز ہیں. یقیناً آپ نے یہ لوگو بھی دوردرشن چینل پر ضرور دیکھا ہوگا. تیسری علامت ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر اور کئی جگہوں پر اس قسم کی علامت ٹوائلٹس کو ظاہر کرتی ہے کہ یہاں ٹوائلٹس ہیں. یہ ریڈ کراس اسپتال کو ظاہر کرتا ہے. یہ علامت بتاتی ہے کہ آگے اسکول ہے. اسکول زون کے لیے اس قسم کی علامت استعمال ہوتی ہے. اور یہ آخری علامت ہے بال بھارتی کی. آپ نے درسی کتابوں کے سر ورق پر یہ علامت ضرور دیکھی ہوگی. کیا آپ سروے آف انڈیا کے متعلق جانتے ہیں؟ سروے آف انڈیا بھارت میں نقشے بنانے کا مرکزی ادارہ ہے. اس کا قیام 1767 میں ہوا تھا. اس ادارے نے عملاً سروے کر کے برِ صغیر بھارت کے مختلف پیمانوں کے مطابق مقامات دکھانے والے نقشے بنائے ہیں. صحت کے لحاظ سے یہ نقشے دنیا بھر میں تسلیم کیے جاتے ہیں. اس ادارے کا مرکزی دفتر اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون میں واقع ہے. ادارہ سروے آف انڈیا نے نقشہ بناتے وقت جن اشاروں اور علامتوں کو استعمال کیا ہے ذیل میں وہ دیے ہوئے ہیں. آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں. ڈاک خانے کے لیے پی او. پی یعنی پوسٹ، او یعنی آفس. پوسٹ آفس یعنی ڈاک خانہ. تو ڈاک خانے کے لیے پی او
یہ اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ بندرگاہ کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ روشنی کا مینار یعنی لائٹ ہاؤس کے لیے یہ علامت، قلعے کے لیے، قبرستان کے لیے اور بین الاقوامی سرحد کے لیے اس قسم کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سروے آف انڈیا کے مطابق میدان جنگ کو اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ریل کا راستہ، اور اگر ریلوے اسٹیشن ہو تو اسے اس طرح ظاہر کرتے ہیں۔ کنواں، چشمہ، پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اسے اس قسم کے اشارے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ علاقائی اونچائی ظاہر کرنے کے لیے، آبادی ظاہر کرنے کے لیے، گھاس، تالاب، راستہ، معدن یعنی کان، وہ جگہ جہاں زمین کھود کر مختلف دھاتیں نکالتے ہیں جنہیں ہم معدنیات کہتے ہیں۔ تو راستہ، معدن اور محفوظ جنگلات، انہیں ظاہر کرنے کے لیے سروے آف انڈیا نے ان علامتوں اور اشاروں کو استعمال کیا ہے۔ محفوظ جنگلات یعنی ریزرو فارسٹ، RF۔ درسی کتاب میں دی ہوئی علامتوں اور اشاروں کے علاوہ بھی کئی علامتیں اور اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ٹیلی فون، پکنک کا علاقہ، مخروطی درختوں پر مبنی جنگلات ہوتے ہیں، انہیں ظاہر کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اور جو مخروطی نہیں ہوتے اس قسم کے درخت، ان کے جنگلات ظاہر کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اور ایسے جنگلات جہاں مخروطی اور غیر مخروطی دونوں قسم کے درخت پائے جاتے ہیں، انہیں ظاہر کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے، مکسڈ ووڈ ظاہر کرنے کے لیے۔ دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے ریڈیو ماسٹ کہتے ہیں، ایک قسم کا ٹاور جو اینٹینا کے طور پر استعمال ہوتا ہے ٹیلی کمیونیکیشنز اور براڈ کاسٹنگ میں۔ اگر وہ ظاہر کرنا ہے تو یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ یہاں بائیں طرف دلدل کو ظاہر کرنے کے لیے اس قسم کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ دائیں طرف سلوپ یعنی ڈھلان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ برج یعنی پل، ٹنل یعنی سرنگ اور فوٹ برج، یہ ہوتا ہے فوٹ برج۔ آپ نے بھی کبھی اس کا استعمال کیا ہوگا۔ ریلوے ٹریکس پار کرنے کے لیے ان فوٹ برجز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سڑک پار کرنے کے لیے بھی فوٹ برجز بنائے جاتے ہیں اور انہیں اس قسم کی علامت سے ظاہر کرتے ہیں، پل، سرنگ اور فوٹ برج۔ ہیلی پورٹ کو اس اشارے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہیلی پورٹ جس طرح ایئرپورٹس ہوتے ہیں ایروپلینز کے لیے،
جہاں ہوائی جہاز اڑان بھرتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں، اسی طرح ہیلی کاپٹرز کے لیے ہوتے ہیں ہیلی پورٹ، اور اس جگہ کو اس اشارے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ گارڈن یعنی باغیچہ ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ نیچر ریزرو، قدرتی تحفظ گاہ، جہاں جانور اپنے قدرتی ماحول میں آزادی کے ساتھ یہاں وہاں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، انہیں پنجروں میں قید کر کے نہیں رکھا جاتا۔ ایسی جگہ کو نیچر ریزرو، قدرتی تحفظ گاہ کہتے ہیں۔ اسے اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح نقشوں اور خاکوں میں مختلف چیزوں کو بتانے کے لیے مختلف اشارے اور علامتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اشارے اور علامتوں کے استعمال سے ان مقامات کی مختصر اور صحیح معلومات نقشہ دیکھنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ نقشے کے اشاریے میں بتایا جاتا ہے کہ اشارے اور علامتیں کس کس کے لیے استعمال کی گئی ہیں۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ رنجیت اور منجیت نقشے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ انہیں ذیل کے اشارے اور علامتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ کیا آپ اشارے اور علامتوں کے سامنے ان کا مطلب لکھ کر ان کی مدد کریں گے؟ آئیے کوشش کرتے ہیں۔ ایک مثال دی ہوئی ہے، پی او یعنی ڈاک خانہ۔ ڈاک خانے کے لیے یہ اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ روشنی کا مینار ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ علامت یاد ہے آپ کو قلعے کے لیے، اور اس طرح یہ دو تلواروں والی علامت میدان جنگ کے لیے۔ یہ اشارہ ریل کا راستہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ اشارہ کنویں کے لیے، اور یہ چشمہ ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے اشارے اور علامتوں کے سامنے ان کا مطلب لکھ دیا ہے۔ اب ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے اشارے کون سے ہیں اور علامتیں کون سی ہیں۔ آپ اشارے اور علامتوں کا مطلب بخوبی جان چکے ہیں۔ اشارے اکثر علم ہندسہ کی اشکال کی صورت میں ہوتے ہیں، اور علامت کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کے لیے استعمال کی ہوئی تصویروں کی چھوٹی شکلیں۔ تو سب سے پہلے پی او یعنی ڈاک خانہ یہاں دیا ہوا ہے، یہ اشارہ ہے۔ روشنی کا مینار علامت ہے۔ قلعہ علامت ہے۔ میدان جنگ علامت ہے۔ ریل کا راستہ اشارہ ہے۔ کنواں یہ بھی اشارہ ہے، اور چشمے کو بھی اشارے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ رنجیت اور منجیت کو اس سے کافی مدد ملے گی۔ It's activity time now۔ درسی کتاب میں آپ کے لیے سرگرمیاں دی ہوئی ہیں۔
آپ کے لیے ہدایت ہے، ذیل میں 2 جملوں میں زمین کی شکلیں بتانے والے الفاظ کے نیچے لکیر کھینچیے اور اس کے لیے اشارے اور علامتیں بنائیے۔ دونوں جملے پڑھ لیتے ہیں پہلے اور دیکھتے ہیں زمین کی شکلیں بتانے والے کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ الف، سمینہ ٹکمک پہاڑی کے اس پار رہتی ہے۔ ب، نصیر سیر کے لیے گھاراپوری جزیرہ گیا ہوا ہے۔ تو پہلے جملے میں زمین کی شکل بتانے والا لفظ ہے پہاڑی۔ سمینہ ٹکمک پہاڑی کے اس پار رہتی ہے۔ ب، یہاں لفظ ہے جزیرہ جو ہمیں زمین کی شکل بتاتا ہے۔ نصیر سیر کے لیے گھاراپوری جزیرہ گیا ہوا ہے۔ اب ان الفاظ کے لیے اشارے اور علامتیں بناتے ہیں۔ پہاڑی کے لیے یہ علامت، جزیرے کے لیے عام طور پر اس قسم کی علامت بنائی جاتی ہے۔ ایک اور سرگرمی ہے آپ کے لیے، درج ذیل اکائیوں کے لیے اشارے اور علامتیں بنائیے۔ گھر، اسپتال، کارخانہ، باغیچہ، کھیل کا میدان، راستہ، پہاڑی، ندی۔ ان اکائیوں کے لیے آپ کو اشارے اور علامتیں بنانی ہیں۔ نقشہ ہمارا ساتھی۔ اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ پچھلے سیشن میں ہم نے زمین کی شکلوں کا تعارف حاصل کیا، نقشے میں قدرتی تشکیل ظاہر کرنے کا طریقہ سیکھا، بلندی اور گہرائی کے لیے رنگوں کا استعمال جانا۔ آج کے اس سیشن میں ہم نے اشاروں اور علامتوں کا استعمال سیکھا۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔